कौम की तारीख में कुछ दिन ऐसे होते हैं जो कि हमेशा के लिए अमर हो जाते हैं और यही वो दिन होते हैं, यही वो लम्हात होते हैं जो अक़वाम के गिरते हुए हौसलों को एक नया जज्बा देते हैं। 6 सितंबर 1965 का दिन भी हमें कुछ ऐसे ही जज्बों की याद दिलाता है, जब पाकिस्तानी कौम एक हो गई, जब पाकिस्तानी कौम मुत्तहिद हो गई और हम लोगों ने दुश्मन के खिलाफ इत्तेहाद कर लिया। आज के शो में हम कुछ यादें ताज़ा करेंगे 6 सितंबर 1965 के दिनों की ही। मैं हूं कुरतुल हाशमी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम देख तो। हम मौजूद हैं इस टाइम पाकिस्तान आर्मी की छावनी में और हम आपके लिए आज पेश कर रहे हैं 6 सितंबर के हवाले से एक स्पेशल शो और हम आपको शो में आगे जाके कुछ बहादुर सिपाहियों से भी मिलवाएंगे, लेकिन उससे पहले आप देखिए एक रिपोर्ट और मिलते हैं आपसे रिपोर्ट के बाद। 10 करोड़ पाकिस्तानियों के इम्तिहान का वक्त आ पहुंचा है। 1965 लाहौर की सरजमीं, पाक फौज और सरफरोश अवाम की बढ़ता हैरत में डाल देने वाला फिदाई जवाब हमला आवर भारत के दिल दहलाने के लिए काफी था। बदमश दुश्मन को मुंह की खाने पड़ी। भारत के 22 तैयारे और 400 टैंक तबाह हुए, जबकि 110 फौजी फाइटर्स निशाने इबरत बन गए। 1947 के बाद भारत का ये दूसरा नाकाम हमला था। दौरान जंग पाकिस्तान की रजाकार अवाम के जज्बे और कारनामे शुजात के हकदार ठहरे। फौजी जवानों ने भी सरहदों की हिफाजत के लिए जानों के नजराने पेश किए। इनमें से 8 फौजी जवानों को गैर मामूली खिदमत अदा करते हुए शहादत पेश करने पर सबसे बड़े फौजी एजाज निशान हैदर से नवाजा गया। इस वक्त से पाकिस्तान में 6 सितंबर बाउनवान यौम दिफा कौमी त्योहार के तौर पे मनाया जाता है। यौम दिफा के मौके पर वतन अजीज के लिए माजी में की गई अजीम दिफाई यादों को ताज़ा करने और मुस्तकबिल में किसी भी नामसाइद हालात में जज्बा इसार कुर्बानी की तजदीद और एहतिराम के लिए कौमी सतह पर प्रोग्राम तश्कील दिए जाते हैं। तालीमी इदारों और हुब्बुल वतन NGOs और तंजीमों की जानिब से सेमिनार्स मुनक्किद किए जाते हैं, जबकि इस मौके पर अफवाज पाकिस्तान की जानिब से खुसूसी तकरीब मुनक्किद की जाती है, जिसमें पाक फौज अपने फौजी दस्तों, असलहा बरदार रसद, जदीद असलहा और दफाई मशकों को मंज़िल आम पर लाया जाता है, जिससे पाकिस्तानी अवाम के हौसले बुलंद होते हैं। इसमें कोई शक नहीं कि पाक फौज का सरहदों के तहफ़्फ़ुज़ के साथ साथ दाखिली सतह पर दहशत गर्दी के खात्मे के लिए की जाने वाली जदोजहद अपनी मिसाल आप है। 6 सितंबर 2013 में आज हम लोग मौजूद हैं और आज हमारे मुल्क को किस किस्म के मसाइल का सामना करना पड़ा है, आज हमारे मुल्क को किस किस्म के चैलेंजेस दरपेश है, आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। इस टाइम हमारे साथ कुछ पाकिस्तान फ़ौज के जवान मौजूद हैं, कुछ पाकिस्तान फ़ौज के सोल्जर्स मौजूद हैं, जो कि शायद दिन रात हमारे लिए जाग कर, दिन रात हमारे लिए मेहनत करते हैं ताकि हम लोग इस पाक वतन में आराम से सांस ले सकें और हम लोग आज़ादी का जो एक मज़ा है जो कि अभी हम लोग आज उठा रहे हैं, तो शायद बिलाशुबा वो इन्हीं की वजह से ही मुमकिन होते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं इस टाइम मेजर नवीद अंजुम साहब। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर आप? बिल्कुल ठीक। आप पाकिस्तान फौज में कम्युनिकेशन के डिपार्टमेंट में हैं, तो सर आप हमें कोई ऐसा कोई वाक़या हमारे साथ शेयर करना चाहेंगे जो आज तक आपको याद हो और उसको याद करके आप खुद पर फख्र महसूस करते हो? जी बिल्कुल। मैं मीरान शाह में तैनात था, तो हमने एक मैसेज इंटरसेप्ट किया कि परिंदा 5 मिनट बाद परवाज़ करने वाला है। हमें पता चला कि हमारा अपना एक हेलीकॉप्टर, जिसके अंदर हमारे एक जनरल और बहुत सी फैमिलीज जो कि मीरान शाह से कोहाट के लिए उड़ने के लिए तैयार थी, ठीक, उनको निशाना बनाने के लिए दुश्मन तैयार था। हमने वो मैसेज इंटरसेप्ट किया और फ़ौरन हेलीकॉप्टर के पायलट को इतला दी कि आप अभी जहाज़ ना उड़ाएं, ख़तरा है। और इसके बाद हमने अपनी डिटैचमेंट बाहर भेजी, जो कि दुश्मन को, जिन्होंने टेररिस्ट को पकड़ा और उनके ऊपर अटैक किया। इससे ये हुआ कि हमारी फौजी हेलीकॉप्टर भी बच गया और बहुत सी कीमती जानें भी बच गईं। अच्छा सर, थोड़ा सा अगर आपसे एक लाइटर नोट पे भी पूछा जाए, जब आप किसी महाज पर होते हैं, डेफिनेटली ये हर इंसान का एक फितरी तकाजा है, फैमिली की याद हमेशा आती है,
تو جب آپ جاتے ہیں، جیسے کہ آپ نے بتایا کہ آپ میران شاہ میں تھے اور آپ 4 سال میران شاہ میں رہے، کیسے گزرے 4 سال میران شاہ میں بغیر فیملی کے؟ اوبویسلی چھٹیوں پہ تو جاتے ہی ہوں گے، لیکن پھر بھی سوچ کیا آتی تھی اس ٹائم؟ سوچ اس یہ آتی تھی کہ میری فیملی تو مجھ سے دور ہے، لیکن میں کتنی بہت سی فیملیز کو میں سکون میں میری وجہ سے، تو پھر میری فیملی میرے لیے پرائورٹی نہیں رہتی، باقی بہت سی جانیں اور جن کی میں حفاظت کر رہا ہوتا ہوں، اور جو فیملی سکون میں آتی ہیں تو وہ میرے لیے فخر کا باعث ہوتی ہے۔ یہی جذبہ ہوتا ہے پاکستان آرمی کے ہر اس سپاہی کا جو کہ پاک فوج میں آتا ہے، اور وہ آ کے یہی عزم کرتا ہے کہ وہ خون کے آخری قطرے تک لڑے گا۔ یہ تو کچھ تھے ہمارے قابل فخر بیٹے، لیکن اب ہم آپ کو ملواتے ہیں پاکستان فوج کی ایک بہت ہی قابل فخر بیٹی سے بھی۔ پاکستان آرمی میں جہاں پر ہمارے جوان بھائی جو ہیں اپنی اپنی خدمات پیش کر رہے ہیں، تو وہیں کچھ ایسی بھی خواتین کی کمی نہیں ہے جو کہ اس شعبے میں بھی آگے خاصا ایکسل کر رہی ہیں۔ السلام علیکم انم، کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، الحمدللہ میں ٹھیک ٹھاک۔ اچھا نا، مجھے یہ بتائے گا کہ ہر لڑکی سے جب پوچھتے بڑو کہ کیا بنے گی، وہ کہتا ہے ڈاکٹر، کوئی کہتا ہے ٹیچر بنوں گی۔ آپ بتائیں آپ کو آرمی ڈاکٹر بننے کا خیال کیسا آیا؟ ایک تو میری اپنی خواہش تھی آرمی جوائن کرنے کی، دوسری میری فیملی سے بھی مجھے انسپریشن ملی۔ میرے والد بھی آرمی کے سینئر آفیسر ریٹائر ہیں، اس کے علاوہ میرا بھائی بھی آرمی میں ہے اور میری بہن بھی آرمی میں سرو کر رہی ہے، اور اس سے بڑھ کر یہ سیٹسفیکشن کہ جو کیریئر میں نے چنا ہے یہ دنیا اور آخرت میں ہمیں گارنٹی دیتا ہے سکسیس کی۔ اچھا مجھے یہ بتائے گا انم، جہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہر شعبے میں ہمیں مرد حضرات و خاصے نظر آتے ہیں، وہیں پاکستان آرمی میں خواتین کے کردار کو آپ کیسے دیکھتی ہیں؟ خواتین پاکستان آرمی میں مردوں کے ساتھ ہیں، ہر شانہ بہ شانہ تو میں نہیں کہوں گی، کیونکہ آرمی میں جو ہے میلز جیسے کہ ہماری سرحدوں پر ہیں، تو خواتین جو ہیں وہ ان کی سپورٹ کے لیے پیچھے ریئر میں موجود ہوتی ہیں، اور جیسے ہر کامیاب مرد کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہوتا ہے، اس طرح ہمارے جوانوں کے لیے، ہمارے آفیسرز کے پیچھے ہمارا ہاتھ ہے۔ آپ کا ہاتھ ہے، تو اس کے اوپر خاصا فخر بھی محسوس کرتی ہوں گی آپ تو؟ بالکل، اپنے آپ پر، اپنے پروفیشن پہ فخر بھی ہے، اور یہ انہی لوگوں کا دیا ہوا ہے جنہوں نے ہماری قوم کے لیے اور ہمارے ملک کی عزت اور سربلندی کے لیے جانیں دیں۔ تو یہ بتائے گا کہ کچھ لڑکیاں اوبویسلی آپ کو دیکھتی ہوں گی اور ہر ایک کا ڈریم ہوتا ہے پاکستان آرمی میں جانا، ان کے لیے آپ کوئی میسج دینا چاہیں گی؟ پاکستان آرمی میں ضرور شمولیت اختیار کریں، اس سے بڑھ کر اور کیا ہوگا کہ ہم ان لوگوں کی خدمت کریں جو ہمارے ملک کی خدمت کرتے ہیں، جو ہمارے ملک کے لیے اپنی جانوں کا اور اپنے جسم کی اعضاء کا نذرانہ دیتے ہیں، ہم ان کی اور ان کی فیملیز کی دیکھ بھال کریں۔ ہمارے لیے اس سے بڑھ کر اور اعزاز کی کوئی بات نہیں ہے، اور اٹس اے پلیئر ٹو سرو ان پاکستان آرمی اینڈ اٹس این آنر ٹو۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا کیپٹن انم، اور یہاں پر ہم لیتے ہیں ایک بریک اور ملتے ہیں آپ سے بریک کے بعد۔ پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ آج کا ہمارا اسپیشل شو ہے 6 ستمبر کے حوالے سے، اور ہم نے آج کا اپنا شو ڈیڈیکیٹ کیا ہے افواج پاکستان کو۔ ابھی ہم آپ کی ملاقات کرواتے ہیں ایک ایسے پاکستان فوج کے غازی سے جنہوں نے باجوڑ آپریشن میں حصہ لیا ہے۔ السلام علیکم کیپٹن عامر، کیسے آپ؟ اچھا کیپٹن عامر، ہم لوگ یہاں پہ خاصی دیر سے موجود ہیں، مختلف ہم نے فوجیوں کو دیکھا ہے، وردیاں تو آپ سب کی ملتی جلتی ہیں، لیکن آپ کی وردی کے اوپر یہ ریڈ سٹرپ کیوں ہیں؟ اصل میں میں باجوڑ آپریشن جس کا آپ نے ابھی ذکر کیا ہے اپنے انٹروڈکشن میں اس میں پارٹیسپیٹ کرتے ہوئے انجر ہوا تھا، اور اس زخمی ہونے کی ایز اے ریوارڈ مجھے یہ ریڈ اسٹرپ دی گئی ہے، اور یہ نشاندہی ہے کہ جس کو بھی ریڈ اسٹرپ ملتی ہے یہ کہ اس آفیسر یا اس جوان نے آپریشن میں پارٹیسپیٹ کرتے ہوئے اپنا خون اور دیا اس ملک کے لیے اور زخمی ہوئے، تو یہ اس چیز کی ایک ریکگنیشن ہے۔ اچھا کچھ یادیں تازہ کرتے ہیں آپ کی باجوڑ ایجنسی میں آپ نے جو آپریشن کیا؟ میں 24 اگست کو وہاں پر پہنچا، اور میری کمپنی نے وہاں پر 24 اگست کو ہی اپنا آپریشن لانچ کیا۔ 26 اگست کے دن
جب ہم اپنے آپریشن میں کافی کامیاب جا رہے تھے اور ایک اور اٹیک دشمنوں پر لانچ کرنے والے تھے تو دشمنوں کو ہماری جگہ کا پتہ لگ گیا اور انہوں نے ہمیں گھیرے میں لے لیا، لیکن میرے بہادر جوانوں نے میرے ساتھ بھرپور ساتھ دیا اور ہم نے نہ صرف ان کو حصار کو بریک کیا بلکہ ان کو پچھاڑنے میں بھی کامیاب ہوئے۔ لیکن اس دوران دشمن کا ایک راکٹ لانچر ہمارے مورچوں پہ لگا جس کے سپلنٹر سے ہمارا ایک فوجی جوان شہید ہوئے اور مجھ سمیت ایک 2 بندے زخمی ہوئے، اور لیکن اس کے باوجود میرے جوانوں نے ہمت نہیں ہاری اور دشمن کو پچھاڑنے میں کامیاب رہے، اور 31 اگست تک ہم نے دشمن کو مکمل طور پر پاکستان کی سرحد سے نکال دیا۔ اچھا، جب گھر سے دور ہوتے ہیں تو والدہ کی، گھر والوں کی کتنی یاد ستاتی ہے؟ والدہ فون کرتی ہیں، کیا کہتی ہیں؟ والدہ کیونکہ خود بھی فوجی کی بیوی ہیں تو وہ جانتی ہیں کہ حالات کیا ہوں گے اور دوری کیسے برداشت کرنی ہے، لیکن کیونکہ وہ والدہ ہیں، ماں کا رشتہ سب سے مختلف اور پیار بھرا ہوتا ہے، تو وہ اکثر پوچھتی ہیں کہ کیسے حالات ہیں۔ آپریشنز کے دنوں بھی وہ پوچھتی تھیں، تو میری تو کوشش ہوتی تھی کہ ان کو بتائیں کہ ہم بالکل آرام سے ہیں، لیکن والدہ جان جاتی تھیں تو دعائیں ڈھیر ساری دیتی تھیں اور پیار ڈھیر سارا بھیجتی تھیں، لیکن ہماری یہ کوشش ہوتی تھی کہ ان کو بتائیں کہ ہم بالکل سکون سے ہیں۔ اچھا، آپ کہتی ہیں کبھی اب گھر آؤ گے تو شادی کرا کے بھیجوں گی، ایسی کبھی والدہ دھمکیاں دیتی ہیں؟ بالکل وہ دھمکیاں دیتی ہیں، کیونکہ ہم اپنی ذمہ داری ادا کر رہے ہیں ملک کے لیے اور والدین کی اپنی ذمہ داری ہے، تو ہمیں اپنی ذمہ داری کی فکر ہے، ان کو اپنی ذمہ داری کی فکر ہے، تو اکثر دھمکیاں ملتی رہتی ہیں، لیکن ابھی تک تو میں بچا ہوا ہوں۔ ایکسیپٹ کر لی دھمکیاں کہ نہیں کی؟ میں نے بالکل ایکسیپٹ کر لی ہے اور انہوں نے میری انگیجمنٹ کرا دی، تو وہ کافی کامیاب ہو رہی ہیں۔ ٹھیک ہے، مبارک آپ کو بہت بہت۔ اچھا یہ بتائیں آپ فیملی کو کتنا مس کرتے ہیں جب آپ محاذ پر ہوتے ہیں؟ فیلنگز کیا ہوتی ہیں اس ٹائم؟ کیونکہ ایک تو دیکھیں وطن کی محبت کا جذبہ تو ظاہری بات ہے وہ ہر فوجی کے دل میں ہی ہے، اور حب الوطنی پہ تو خیر کوئی شک ہے ہی نہیں، فیملی کو تو مس کرتے ہی ہوں گے۔ بالکل، فیملی کا رشتہ ہی ایسا ہے کہ وہ ہمیشہ یاد آتی ہے، لیکن جو ایک فیلنگ ہمارے دل میں ہوتی ہے تمام فوجیوں کے، وہ یہ ہے کہ ہماری فیملی تو بے شک ہم سے دور ہے، ہم بھی تکلیف میں ہیں اور وہ بھی تکلیف میں ہیں، لیکن شاید ہماری اس تکلیف کی وجہ سے وہ ڈھیر ساری فیملیز جو پرسکون ہو کے اپنے گھروں میں اپنے کام کاج میں مصروف ہیں، تو وہ جو اطمینان کا فیلنگ ہمیں ملتی ہے کہ ہماری بدولت پورے پاکستان، ہمارے ملک کی جو فیملیز ہیں، جو لوگ ہیں، وہ پرسکون ہو کے بیٹھے ہیں، تو وہ دوری جو ہے ہمارے لیے اطمینان کا باعث بن جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا کیپٹن عامر، اور یہ تھی ہمارے ساتھ کیپٹن عامر کی کچھ مزیدار باتیں ہیں۔ یہاں پر لیتے ہیں ہم ایک بریک اور ملتے ہیں آپ سے بریک کے بعد۔ پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ آج کا یہ ہمارا اسپیشل شو ہے جو کہ ہم نے ڈیڈیکیٹ کیا ہے افواج پاکستان کے نام۔ بلا شبہ شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے، اور آج ایسے ہی کچھ شہداء کی فیملی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سپاہی ظفر شہید کے والد اور والدہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور بلا شبہ ان کو اپنے بیٹے کی شہادت پہ بہت فخر ہے، کیونکہ یہ ان جیسے ہی ماؤں کا حوصلہ ہوتا ہے جو کہ شیروں کو جنم دیتی ہے، جو کہ ایسے لالوں کو جنم دیتی ہیں جو وطن کی مٹی پر مر مٹنے کا جذبہ رکھتے ہیں۔ السلام علیکم۔ اپنے بیٹے کے بارے میں بتائیے، سپاہی ظفر شہید، یقینی طور پہ جس کے نام کے ساتھ شہید آ جائے تو وہ تو ایک ایسا رتبہ ہے جس کی معراج تک کوئی نہیں پہنچ سکتا ہے۔ آپ والدہ ہیں، کیا کہیں گی آپ اپنے بیٹے کے بارے میں؟ میرا بیٹا بہت بہادر بیٹا تھا، اس کو اللہ تعالیٰ نے بہت ترقی دی ہے، کامیابی دی ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کے اسی طرح اس کا نام روشن رکھے اللہ تعالیٰ۔ آنٹی، شادی کا ارمان تھا آپ کو، اس کی کبھی کہتی تھی اب تم اگلی چھٹی پر ہوگے تمہاری شادی کرو گی؟ کہہ رہی تھی نا، ابھی چھٹی جو اس نے آنی تھی نا، تو میرے دل میں بہت تھا کہ ابھی ظفر آئے گا تو اس کی مطلب شادی کر دیں گے، کہ اب میرے سے گھر کا وہ کام وغیرہ اتنا نہیں ہوتا ہے، تو مجھے بہت دل میں ارمان تھا یہ والا کہ ابھی ظفر آئے گا اس سے بات شادی کروں گی۔ ابھی اسی چھٹی کے میں بہت میرے دل میں آ رہی تھی نا بار بار یہ بات کہ ظفر اب آئے گا اس سے چھٹی کا شادی کا ضرور بولوں گی نا، کہ ظفر اب شادی کا کچھ بتا، کب تک تیری شادی کروں، تو ظفر خود ہی آ گیا۔ پھر جب ظفر شہید ہو کے آیا تو اس کی سب سے چھوٹی بہن ہے 10 سال کی تھی جی، تو اس کی والدہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اس کی باڈی کو دیکھ کے آنکھوں میں آنسو آ گئے نا، تو وہ کہتی ہے مما آپ کیوں رو رہی ہو، آپ کیوں رو رہی ہو نا، تو یہ چپ کر گئی، کہتی کیوں روں کیوں نہیں، کہتی عزیز وہ جو سا اردو کا اس کا چیپٹر مضمون تھا، میجر عزیز بھٹی، اسی دن وہ پڑھ رہی تھی نا،
تو کہتی ہے تو میجر عزیز بھٹی تھی, انہوں نے بھی شہادت سے آدھا گھنٹہ پہلے اللہ پاک سے دعا کی تھی کہ اللہ میاں مجھے شہید کر دے. تو ظفر بھائی نے بھی دعا کی ہوگی, اب وہ دعا قبول ہوئی تو آپ کیوں رو رہی ہیں؟ ٹھیک, 1 سال ہو گیا ان کی شہادت کو. جی 1 سال ہو گیا. 1 سال ہو گیا. تو ظاہری بات ہے سر, دیکھیں ہمارا تو یہ ایمان ہے کہ شہید کبھی مرتا نہیں ہے, اور ساتھ میں ہم لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے. لیکن پھر بھی ماں باپ ہیں, کچھ فطری تقاضے ہوتے ہیں انسانی جذبات کے, یاد تو آپ کو ہر وقت آتی ہوگی. بالکل بالکل, یہ تو ایک محبت ہے نا جو مٹ نہیں سکتی ہے. یہ تو سوتے جاگتے بس خیالوں میں آ ہی جاتے ہیں. خیالوں میں آ جاتے ہیں. آپ کے خیالوں میں ابھی بھی ہیں؟ ہاں ابھی بھی ابھی بھی ہیں. ابھی سب کو دیکھا ہے نا آتے ہوئے راستے میں, تو ایسے ظفر جیسے کھڑے ہوتے ہیں نا فوجی, تو لگتا ہے یہی ایسے ظفر کھڑا ہے نا. ابھی ظفر کھڑا ہے یہیں پہ, کیونکہ آتا تھا چھٹی واپس تو کہتا تھا میں نے 6 نمبر گیٹ میں ماں پہنچنا ہے 6 بجے تک نا. ابھی 6 نمبر گیٹ پہ جب آتی ہوں تو ایسے لگتا ہے ظفر ابھی چھٹی سے واپس آ کے تو پتہ نہیں یہیں کھڑا ہو جائے گا آ کے. آپ کو ہر فوجی کے روپ میں اپنا بیٹا نظر آتا ہے؟ ہر روپ میں ہر جو بھی اس کو دیتے ہیں سہلا ظفر کہیں پھر رہا یہ والا نا. کبھی دل کرتا آنٹی کہ سب کچھ پہلے جیسا ہو جائے, آپ دروازہ کھولیں, آپ کا بیٹا آئے آپ کے پاس؟ ہر روز ایسا لگتا ہے جیسے کچن میں بیٹھی ہوتی تو آتا تھا, ایسے لگتا ہے کچن میں بیٹھی ہوں تو ابھی آ جائے گا, تو کوئی بات کرے گا آگے, یا دروازہ کھول کے ابھی ایسے جیسے بیگ لڑکا ہوتا ہے ایسے نظر آتا ہے ہر ٹائم میں, بس ایسے نظر آتا ہے میرے کو. تو وردی وغیرہ آپ سب سنبھال کے رکھیں؟ ہاں وردی, اس کے کپڑے. ابھی 3 مہینے بعد آتا تو میں اس کے کپڑے جو ہے سیٹ کرتی تھی الماری میں کہ وہ آئے گا تو کہتا مما آپ اتنے وہ میرے کپڑے بکھیر کے رکھے ہوئے, یہ کیا ہوا ہے. تو ابھی پورا سال ہونے لگا, روز بولتے اس کے کپڑے سیٹ کرنے, لیکن دل ہی نہیں کر رہا, ایسے پڑے. بالکل, یہ کیسے جذبات ہوتے ہیں ماں باپ کے کہ ان کو جہاں ایک طرف یہ خوشی تو ضرور ہے کہ ان کا بیٹا شہادت کے مرتبے پر فائز ہوا ہے, لیکن وہیں اس ماں کو ہر وقت ایک انتظار بھی ہے کہ شاید ابھی دروازہ کھلے اور ان کا بیٹا ان کے سامنے ہو. ناقابل بیان کے لمحات ہوتے ہیں جن سے بھی میں گزر رہی ہوں ناظرین, اور شاید اس کا درد وہی سمجھ سکتے ہیں کہ جن کا کوئی پیارا ان سے دور گیا ہو. خلوص اور مہر بھی تمہارے آگے پانی بھرتے ہیں, بہت مان ہے دھرتی کو وفاؤں کا جہاں تم آباد ہو. ہیں آصل کی مناجاتیں دائم وطن اپنا رہے, غرور غفر توڑو کیونکہ حق کا آستہ تم ہو. اور واقعی میں ہی ہمارے افواج پاکستان کے سپاہی ہیں جو کہ حق کا آستہ ہے. یہی وہ لوگ ہیں جن کی بدولت آج ہم لوگ اس ارض پاک میں آزادی کی سانس لے رہے ہیں, اور یہی وہ لوگ ہیں جو کہ اپنے سرخ لہو سے اس وطن کی سرزمین کو سرسبز و شاداب رکھتے ہیں. آج کے شو میں ہم نے آپ کو ملوایا اپنے قوم کے ان قابل فخر لوگوں سے جن کے اوپر ہم لوگ شاید جتنا بھی فخر کریں کم ہے, اور انہی والدین کو اور انہی جوانوں کو ہم پوری قوم سلام پیش کرتی ہے آج 6 سپتمبر کے موقع پر. آپ ہمیں آج کے شو کے لیے اپنی آراء سے آگاہ کر سکتے ہیں dt@expressnews.tv پر. قرۃ العین ہاشمی اور دیکھ لو کی ٹیم کو اجازت دیجیے اس پیغام کے ساتھ کہ ترقی اور شعور کے لیے بس اتنا کر کہ دیکھ دو.